मैं तुम्हें मज़ीद अज़ियत में नहीं देख सकता। मुझे तुम्हारा हर फ़ैसला मंज़ूर है, मगर वो फ़ैसला दिल से करना। मेरे दिल पर हाथ रख कर बताओ, क्या तुम अलहदगी चाहती हो? अगर झूठ बोलोगी तो खुदा करे कि ये दिल अभी धड़कना बंद कर दे। शाहज़र की बात पर हया का हाथ लरज़ा। बताओ हया, क्या तुम अलहदगी चाहती हो? हया ने हाथ बटाना चाहा, मगर शाहज़र की गिरफ्त मज़बूत थी। हया अपने होंठ कुचलने लगी। हाँ या ना? हया बेबसी से गर्दन झुकाकर नफी में सर हिलाया और हाथ एक झटके से घसीटना चाहा, मगर शाहजर ने हाथ ना छोड़ा। ऐसे नहीं, मुंह से बोलो। नहीं चाहती मैं अलहदगी। हक हया हलक के बल चीखी और हाथ छुड़वा लिया। शाहजर सुकून से झूले पर बैठ गया। हया पलट कर जाने लगी थी। अचानक शाहजर ने हया का हाथ पकड़ लिया। हया, मेरा सीना इतना कुशादा है कि तुम्हारे सारे गम जज़ब कर ले, और मेरा कंधा इतना मजबूत है कि तुम सर रख कर आंसू बहा सकती हो। अपने सारे गम मुझे दे दो। आज सारे आंसू मेरे कंधे पर रख कर बहा दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। आज मैं तुमसे हया को मांगता हूँ। आज मैं तुमसे एतबार मांगता हूँ। मुझ पर भरोसा करो। मुझे खाली हाथ मत लौटाओ। इतना सुनना था कि हया की जब्त तनाबें टूट गई और वो तड़प कर शाहजर के कंधे से जा लगी। उसे महसूस हुआ कि वो तपते सहरा से छाँव में आ गई हो। वो उसके पैरों पर बैठे और उसके कंधे पर सर रखे ज़ारो कतार रो रही थी। क्या नहीं था इन आंसुओं में? वो तरफ तरफ कर रो रही थी। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी। ना, नहीं, नहीं करने वाली थी। मैं हलफ उठाने को तैयार हूँ। मैं वापस नहीं जाने वाली थी। शाह यूं खामोश था जैसे उसे सिर्फ सुनने के लिए बैठा हो। एक बार सुन लेते मुझे, एक बार। कितने यकीन से मैंने कहा था कि आतिफ को कि आप मुझे कभी नहीं धुतकारेंगे। मैं मानती हूँ, मैंने ऐसे कहा था, मगर सिर्फ दादी को मनाने के लिए। मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी थी जिसे वो अदा करना चाहती थी। उन्होंने मेरी माँ से वादा किया था, सिर्फ इसीलिए वो मुझे बर्दाश्त कर रही थी, ताकि वो वादा पूरा कर सके। आंसू एक तवातर से उसका कंधा भिगो रहे थे। हूर भी कितनी परेशान है। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत मोहब्बत। मुझे तो उससे पहली नज़र में मोहब्बत हो गई थी। मैं उसे क्यों तकलीफ पहुँचाऊंगी? मैं जब से दुनिया में आई हूँ, हर किसी के लिए अनचाहा वजूद हूँ। कभी किसी को मेरी चाह नहीं रही। वो हिचकियों के साथ रो रही थी और शाहजर बहुत ही नरमी से उसकी पीठ सहला रहा था। मुझसे किसी को मोहब्बत नहीं रही, वैसे ही जैसे मेरी माँ से किसी को मोहब्बत नहीं थी। मेरी माँ मेरी दादी को पसंद थी, मेरे अब्बू की मर्जी नहीं। उन्होंने सिर्फ दादी की खातिर शादी की। इस तरह मेरी माँ आयशा जमान हाउस आ गई, जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजारने के लिए। आखिर में हया के लहजे में अजीब सी काट थी। मेरे अब्बू ने मेरी माँ को कभी बीवी का दर्जा नहीं दिया। वो कुछ ही दिनों में नाइला जमान को ब्याह लाए और वो अपनी बीवी और बेटे के साथ मगन थे। आपको पता है, मेरे अब्बू ने नाइला जमान को काबू करने के लिए सिर्फ उसे सदा देने के लिए मुझे पैदा किया, लेकिन उसने मेरी माँ और मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दिया। मेरे अब्बा ने कभी मुझे गोद में नहीं लिया, कभी सर पर हाथ नहीं रखा। घर में सब बच्चों के अब्बा प्यार करते थे, लेकिन मेरे अब्बा मुझे प्यार क्यों नहीं करते? ये सवाल मैं अम्मी से पूछती तो वो मुझे सीने से लगाकर फूट फूट कर रो देती। मैं इतनी छोटी थी कि मुझे ये समझ नहीं आता था कि मेरे घर में सब के लिए खिलौने आते हैं, कपड़े आते हैं, मगर मेरी और अम्मी के लिए क्यों नहीं आते? मैं और अम्मी स्टोर रूम में जमीन पर क्यों सोते हैं? और नाइला जमान अम्मी को क्यों मारती है? अब्बू अम्मी को क्यों मारते हैं? अम्मी बहुत रोती थी। अगर रात में मेरी आंख खुल जाती तो मैंने अक्सर अम्मी को रोते हुए देखा, लेकिन उस वक्त मुझे ये बातें समझ में नहीं आती थी, मगर अम्मी का रोना मुझे बहुत तकलीफ देता था। मैं 6 साल की थी, शाहजर सिर्फ 6 साल की। एक रात अब्बू स्टोर रूम में आए। मैं सो रही थी। अब्बू अम्मी को बुरी तरह मार रहे थे। अम्मी की चीखों से मेरी आंख खुल गई। मेरी अम्मी अब्बू के
پیر پکڑے کہہ رہی تھی مجھے مت چھوڑیں، مجھے طلاق نہ دیں، مجھے مت چھوڑیں۔ ابو جب مار مار کر تھک گئے تو انہیں دھتکار کر چلے گئے۔ میں ایک کونے میں دبک کر امی کو مار کھاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ حیا کے لہجے میں خوف تھا، جیسے ابھی بھی وہ منظر اس کے سامنے ہو۔ وہ اس قدر تڑپ کر رو رہی تھی کہ آنکھوں سے گرنے والے آنسو شاہزر کا دل جلا رہے تھے۔ ابو تو چلے گئے مگر امی بہت روئیں۔ اتنا روتے ہوئے میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حیا اب بلک بلک کر کانپ رہی تھی۔ دادی آئی تھی امی کے پاس، لیکن انہیں بھی امی پر ترس نہیں آیا۔ میری امی دادی سے کہہ رہی تھی کہ میرا خیال رکھیں اور مجھے کسی ایسے شخص کو سونپیں جو مجھے چاہے۔ میں امی کی بات سن کر بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا امی مجھے چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ میں امی سے لپٹ گئی۔ ساری رات امی نے مجھ سے بہت باتیں کی، بار بار مجھے چوما۔ امی کا جسم بہت گرم تھا، بہت گرم۔ وہ مجھے مسکرا کر کہہ رہی تھی کہ حیا کی امی اپنی گڑیا سے بہت پیار کرتی ہے۔ میں جانتی تھی امی کو بہت درد ہو رہا ہے۔ ابو نے مارا ہی اتنا تھا، مگر امی مسکرا رہی تھی۔ میں نے امی سے کئی بار پوچھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی، اور ہر بار امی کہتی کہ وہ ہمیشہ میرے پاس رہیں گی۔ میں ہمیشہ کی طرح امی سے لپٹ کر سو گئی، لیکن جب اگلی صبح اٹھی تو ان کا جسم بہت ٹھنڈا تھا۔ اس کے لہجے میں ایسا ملال، ایسا دکھ تھا کہ جیسے بہت قیمتی چیز کھو دی ہو۔ وہ اس بری طرح سے کانپ رہی تھی کہ شاہزر کو ایک لمحے کے لیے خوف آیا۔ حیا کو ایسے بکھرتے ہوئے تو کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ اس قدر سرد پڑ رہی تھی کہ شاہزر کا دل ایک انجانے خیال کے خوف سے لرزا، مگر اس نے حیا کو ٹوکا نہیں۔ امی کا جسم اتنا ٹھنڈا تھا کہ جیسے برف۔ میں نے امی کو بہت آوازیں دی، مگر وہ اٹھی ہی نہیں۔ وہ چلی گئی شاہزر، چلی گئی مجھے چھوڑ کر۔ میں بہت زور سے چیخ کر انہیں بلا رہی تھی، مگر وہ واپس نہیں آئی۔ میں راتوں کو ڈر کر اٹھ جاتی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا امی کے بغیر۔ وہ اسٹور روم بہت خوفناک تھا۔ میں امی کو رو کر پکارتی، مگر وہ کبھی نہیں آئی، کبھی نہیں۔ میں ہمیشہ سے اتنی بری نہیں تھی شاہزر، میں بری نہیں تھی۔ میں سب کی ڈانٹ مار سب چپ کر کے سن لیتی تھی، مگر مجھے برا بنا دیا گیا۔ میرے معصوم سے دل میں سے اتنی خواہش تھی کہ میرا گھر ویسا ہی ہو جیسا سب کا ہوتا ہے، جیسے عاطف کا تھا، جیسے رادیہ بھابی اور ہانیہ کا تھا، جیسے اعظم بھائی اور اشر کا تھا، مگر میں ہمیشہ تہی دامن رہی۔ ابو میرے سامنے بہت شوق سے عاطف کے لاڈ اٹھاتے۔ گھر آتے ہی سب سے پہلے عاطف گلے لگا کر گود میں اٹھا لیتے۔ میں ہمیشہ کی طرح امید بھری نظروں سے انہیں دیکھتی کہ شاید عاطف کے بعد وہ ایک نظر مجھے مسکرا کر دیکھ لیں، کم از کم میرے چہرے پر پڑے نیل کے بارے میں ہی پوچھ لیں۔ جب بھی عاطف گرتا، ابو فوراً بھاگ کر اس کے پاس جاتے۔ اس کے ہلکے سے زکام پر پورا دن اس کے سرہانے بیٹھے رہتے، مگر انہوں نے کبھی میرے جلے ہوئے ہاتھ کے بارے میں نہیں پوچھا۔ انہیں کبھی میری سوجی ہوئی آنکھ نظر نہ آئی، کبھی میرا زخم، کبھی میرا درد نظر نہ آیا۔ میری حسرتیں لا حاصل رہی۔ میں ضدی اور ڈھیٹ نہیں تھی شاہزر، مگر بننا پڑا۔ میں صرف 13 سال کی تھی جب مجھے معلوم ہوا کہ جس گھر میں میں رہ رہی ہوں وہاں میں محفوظ نہیں ہوں۔ عاطف مجھ سے 3 سال بڑا تھا۔ یقین کریں شاہزر، میں عاطف کو بڑا بھائی سمجھتی تھی، مگر وہ غلیظ انسان جانور تھا۔ حیا کے لہجے میں فنکار تھی۔ اسے خیال نہیں آیا کہ سوتیلی ہی سہی مگر اس کی بہن ہوں۔ اس نے مجھے رسوا کرنا چاہا۔ کوئی بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خود کو بچانے کے لیے میں نے عاطف کا سر پھوڑ دیا اور پھر میں وہ گھر چھوڑ کر چلی آئی۔ میں بری نہیں تھی شاہزر، میں بری نہیں تھی، مگر اس دن سے بڑی، ضدی، ڈھیٹ، منہ پھٹ، بے حس سب بن گئی۔ شاہزر کا دل کیا وہ اسے کہیں چھپا لے۔ کچھ دیر تو وہ اس کے کندھے سے لگی سسکتی رہی اور شاہزر خاموشی سے اس کی پیٹھ کو سہلاتا رہا۔ میں حور سے بہت محبت کرتی ہوں،
उसी के कहने पर मैं आपसे निकाह के लिए राजी हुई थी। खुदा गवाह शाहज़र, मुझे निकाह तक ये नहीं पता था कि मेरा निकाह किससे हो रहा है। मेरा यकीन करें, तलाल मिर्ज़ा ने निकाह से 2 घंटे पहले सिर्फ इसीलिए इनकार किया था क्योंकि वो किसी और से मोहब्बत करता था। मैं किसी की अनचाही बीवी नहीं बनना चाहती थी और इस तमाम अरसे में मैं हूर मौजूद थी। मैंने हूर से कहा भी था कि जिससे भी वो मेरी शादी कराना चाहती है उसे तलाल मिर्ज़ा के बारे में बता दे। पता नहीं क्यों उसने आपको नहीं बताया, और दादी से वो सब मैंने इसीलिए कहा था ताकि वो मेरी शादी के लिए राजी हो जाए। हूर अपनी बात मनवाए बगैर भाई को माफ़ करने को तैयार नहीं थी, और दादी को भी मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। मुझे पता था शादी के बाद वो पलट कर मुझे पूछेंगी भी नहीं। उन्होंने हमारे निकाह के बाद मेरी खबर तक नहीं ली। मैं सिर्फ उनके गले का तोक थी, इसीलिए उन्होंने एक दिन के अंदर निकाह पढ़ा दिया। ये वो गुबार था जो सालों से उसके अंदर भरा हुआ था। ना जाने कितने गम उसके सीने में कैद थे। मैं कभी किसी की जिंदगी का सुकून नहीं बन सकी। मैं हूर से बहुत मोहब्बत करती हूँ शाहज़र, वो बहुत बेसुकून है और ये बेसुकूनी मेरी ज़ात की वजह से है। अब तो हूर की ज़िंदगी में सब ठीक है, भाई उससे मोहब्बत करते हैं। आप भी उसकी ज़िंदगी में वापस आ गए हैं। अगर मेरा वजूद ना रहे तो कम अज़ कम आप लोग सुकून से तो रह सकेंगे। खुदा की कसम मैं आपके साथ मुखलिस हूँ। खुदा की कसम मैं बेवफा नहीं हूँ। वो झूठ सिर्फ इसीलिए बोला था क्योंकि मुझे पता था हूर बहुत ज़िद्दी है। उसने मुझसे कहा था कि वो भाई के बारे में तब ही सोचेगी जब मैं शादी के लिए राज़ी हो जाऊंगी। मैं तो हूर से मोहब्बत करती हूँ, तो मैं कैसे उसकी बात ना मानती। हूर के लिए मैं हर हद से गुजर सकती हूँ। शाहज़र को पता था वो झूठ नहीं बोल रही थी, क्योंकि जब हूर ने ये बात कही थी तब वो वहाँ मौजूद था। मेरी माँ ने मरने से पहले बहुत दुआएं मांगी थी। मरते वक्त बहुत शिद्दत से दुआ कर रही थी कि मेरा नसीब उन जैसा ना हो, मुझ पर कभी सोकर ना आए। मगर मेरी माँ की दुआएं कबूल नहीं हुई, बल्कि नाइला ज़मान की सारी बद्दुआएं कबूल हो गई। शाहज़र, सारी बद्दुआएं कबूल हो गई। शाहज़र, मैं आयशा ज़मान नहीं हूँ। मुझ में इतनी सकत नहीं है। उन्होंने 9 साल अपने शोहर में शराकत दारी बर्दाश्त की, मगर मुझ में सिर्फ इतना ज़रफ़ नहीं है। मैं नहीं देख सकती आपके पहलू में किसी और को। मुझे इस अजाब से निजात दे दें। शाहज़र, मैं आपको अपना खून माफ़ करती हूँ। खुदा का वास्ता है मुझे मार डालें। खुदा का वास्ता है आपको, खुदा का वास्ता। हया के लहजे में इतना दर्द था, इतनी तड़प थी कि शाहज़र को लगा किसी ने उसका वजूद दहकते हुए कोयलों की भट्टी में भर दिया हो। और हया की इल्तिजा सुनकर शाहज़र की रूह तक कांप गई। हया, शाहज़र ने बेइख्तियार होकर उसे पुकारा। ज़हन में जैसे धमाके हो रहे थे। तो क्या हया की हालत इस वजह से ऐसी है? हया, यहाँ देखो मेरी तरफ। वो उसके कंधे पर सर रखे लर्ज रही थी। शाहज़र ने एक हाथ से उसका चेहरा थाम कर सामने किया, एक हाथ से उसने हया के ढाल वजूद को थामा हुआ था, वरना यकीनन वो अब तक गिर चुकी होती। हया ने नज़र उठाकर देखा। आंसुओं से तर चेहरा, कपकपाते होंठ, सूजी हुई आंखें जिनमें गम के समंदर समाये हुए थे। मेरी सिर्फ एक ही बीवी है और वो तुम हो। मैंने सिर्फ तुमसे शादी की है, बस। हया के अंदर की सांस अंदर और बाहर की बाहर रह गई। वो बेयकीन आंखों से देखने लगी। शाहज़र ने उसकी आंखों में बेयकीनी देखी। मैं सच कह रहा हूँ। अंगूठे से उसके थप्पड़ की वजह से सुर्ख होते रुखसार को सहलाया। वो हया से सिर्फ 3 इंच की दूरी पर था। उसकी नीली आंखें किसी भी फरेब से पाक थी। वो झूठ नहीं बोल रहा था। हया को करंट लगा, 4 लाख वोल्ट का करंट लगा। वो एक झटके से खड़ी हुई। घंटों से एक ही पोजीशन में शाहज़र के पैरों पर बैठी थी। झटके से उठने पर अच्छा खासा लड़खड़ा गई। जमीन आसमान आंखों के सामने घूम गए। संभाल कर, हया ने लम्हे भर में खुद को संभाला। बगैर कोई जवाब दिए नीचे की तरफ दौड़ी। हया, मेरी बात तो सुनो हया। मगर वो अनसुनी करती सीढ़ियां उतरने लगी। शाहज़र भी उसके पीछे गया। हया के जहन में धमाके हो रहे थे। मैंने अपनी हालत सिर्फ एक झूठ की वजह से खराब कर ली। मतलब जिस अजियत और अजाब से गुजर रही हूँ वो कोई मायने ही नहीं रखता।
क्योंकि वो झूठ था। उसके दिमाग में आतिश फिशा बनने लगा। उसने नीचे उतर कर देखा, अशर रोती हुई आनिया को बहला रहा है। अशर की भी नज़र उस पर पड़ी। हया के चेहरे पर जो तासुरात थे, अशर समझ गया कि आगे क्या होने वाला है, मगर अशर तो अशर है। अल्लाह को मानो हया, इतनी रात ऐसे ही घूम रही हो। मेरी बेटी पहले ही डरी हुई है, तुम जैसी मखलूक को देखकर और डर जाएगी। अशर की बात पर हया के चेहरे के जाविये मजीद बिगड़े। उसने आगे बढ़कर झटके से आनिया को उससे लिया। आनिया हया की गोद में आते ही चुप कर गई। हया ने आसपास नजर दौड़ाई। शाहजर और अशर के दिल फुल स्पीड में धड़कने लगे। हया ने पास पड़ा कांच का डेकोरेशन पीस उठाया और पूरी कुव्वत से अशर को दे मारा। अशर हमेशा की तरह उस वार से बच गया। आनिया साहिबा खुश होकर तालियां बजाने लगी, जैसे उसने इस मंजर को बड़ा एंजॉय किया। तुम्हारा दिमाग जगह पर है हया? अशर ने बज़ाहिर गुस्से से कहा था, मगर अंदर दिल चाह रहा था यही कि भंगड़ा डालना शुरू कर दे। दिमाग तो अब जगह पर आया है, अब देखो तुम्हारा दिमाग कैसे ठिकाने लगाती हूँ। वो लोग कॉरिडोर में खड़े थे। डेकोरेशन पीस टूटने की आवाज पर हुरैन और शांसिल भी कमरे से बाहर निकले। हानिया भी बाहर आई। ऐसे ही लगा लोगे, इतना आसान टारगेट नहीं हूँ मैं। और हम तुम किस अंदाज में बात कर रही हो? अशर फुल बहस के मूड में था। बाकी सब होंकों की तरह दोनों को बहस करते देख रहे थे। तुम्हें टारगेट बनाती है मेरी जूती। तुम तो खैर मनाओ अशर अहमद, और मुझ जैसी मखलूक से क्या मतलब है तुम्हारा? तमीज से बात करो। 2 दिन बड़ा हूँ तुमसे और अपने बारे में तुम ज्यादा बेहतर जानते हो। अशर का जुमला हया को सुलगा गया। रुको तुम। हया ने आनिया को हुरैन को थमाया। पकड़ो इसे, कहकर ये जा वो जा। ओ खुदाया, मैं ख्वाब तो नहीं देख रही, ये हमारी हया ही है। हुरैन ने भी ये बेयकीनी से शांजिल से कहा। पहले मुझे यकीन कर लेने दो, फिर जवाब दूंगा। शांजिल भी बेयकीन सा था। वो वही थी, हाँ वैसी ही थी जैसी पहली मुलाकात में मिली थी। जमूद टूटा था। हया 40 सेकंड के अंदर वापस आई। उसके हाथ में दवाइयाँ थी जो वो पिछले 6 महीनों से खा रही थी। उसी वजह से तुम कह रहे हो ना, मैं पागल नहीं हूँ, मैं हया हूँ, समझे? हुरैन के दिल में लड्डू फूटने लगे। वो हया ही थी। हया ने सारी दवाइयाँ डस्टबिन में फेंकी और हाथों को झाड़ा। बहुत पागल बना लिया मुझे। हुरैन को तो समझ नहीं आया रातों रात ऐसा क्या हो गया जो वो लौट आई है जिंदगी की तरफ। ओह हेलो, तुम तो पैदाइशी पागल हो, वो तो दुनिया जानती है। मैं तो तुम्हें चुड़ैल कह रहा था। हया मुस्कुराई, जैसे कोई बच्चे की नादानी पर मुस्कुराता है। तो अशर अहमद, मुझे ये बताओ, तुमने तुम्हारा लैपटॉप कहाँ रखा था? तो अशर अहमद, मुझे ये बताओ, तुमने अपना लैपटॉप कहाँ रखा था? अशर ठटका। हया, क्या क्या किया है तुमने? अब वो हया थी। उससे हर काम की तवक्का रखी जा सकती थी। मैं तो पैदाइशी पागल हूँ, मुझसे तो कुछ भी तवक्का रखी जा सकती है। और देखो, इसे बोलो मेरा लैपटॉप वापस दे दे। अशर ने हुरैन को घसीटा। हया, दे दो उसे वापस। बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत हल्का लिया हुआ है सब ने, अब अपनी खैर मनाएं, कहते हुए शाहजर के सामने खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंखें डाली। आपसे तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले अशर को मजा चखा लिया जाए। हया ने हुरैन की गोद से आनिया को लिया। चलो तुम्हारे बाप का कचूमर बनाते हैं। आनिया को पता नहीं क्या समझ आया, वो खिलखिलाकर हंसने लगी। चलो अशर अहमद, मेरे लिए मैंगो शेक बनाओ, और बनाते हुए तुम्हें कहना है हया खूबसूरत और अक्लमंद है, मैं पागल और भूत हूँ। आनिया की तो हंसी छूट गई। आपी, मैं भी चलूंगी किचन में, बड़ा मजा आएगा उसकी दुर्गत बनते देखने में। अशर पैर पटकता हुआ किचन की तरफ चला गया। हया हुरैन की तरफ आई। बेफिक्र सो जाओ, सुबह बात होगी। वो मुस्कुराती हुई किचन में चली गई। शाहजर थकन ज़दा अंदाज में सीढ़ियों पर ही बैठ गया। वो इतनी देर में थक गया था। हया के गम इतने भारी थे जिससे उसके पैर थक गए। हुरैन कमरे में चली गई। शांजिल शाहजर की तरफ आया। खुश हो जाओ यार, वो नॉर्मल हो गई है। तुम तो सच में बहुत फास्ट फॉरवर्ड
ہو، کاش کل رات والا ڈوز میں تمہیں بہت پہلے دے دیتا۔ ویسے سچ بتاؤ، کوئی اظہار محبت ہوا یا نہیں؟ شانزل کی بات پر شہزر نے گھور کر دیکھا۔ اس نے میری پناہ میں کم از کم 5 مرتبہ یہ بات کہی کہ وہ حور سے بہت محبت کرتی ہے۔ شانزل کا کہکا فضا کو معطر کر گیا۔ تم اسی لائق ہو شہزر جہانزیب، اب اپنی خیر مناؤ۔ چلو تم سوچو کہ اپنی بیوی کو کیسے ہینڈل کرو گے، میں چلا سونے۔ شانزل جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، حورین چیخیں مارتی ہوئی اس کے سینے سے آ لگی۔ یقیناً وہ بہت خوش تھی۔ اوہ شان، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو ویری مچ۔ اس کی خوشی لہجے سے جھلک رہی تھی۔ شانزل نے اس کا چہرہ تھام کر اوپر کیا۔ سبز آنکھیں خوشی سے لبریز تھی۔ اس سے بھی زیادہ حسین منظر ہو سکتا ہے۔ خوش، میں بیان نہیں کر سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں۔ شانزل فرط جذبات سے اسے باہوں میں سمیٹنے کے بعد بیڈ پر لٹایا۔ حورین نے اس کا بازو سیدھا کر کے سر رکھ دیا۔ شانزل اس کی اس ادا پر فریفتہ ہی ہو گیا اور اس کی پیشانی عقیدت بھرے لمس سے معطر کر دی۔ ایسے ہی خوش رہا کرو میری جان۔ شان، آپ بہت زیادہ والے اچھے ہیں۔ شانزل چونکا۔ وہ ہمیشہ سے حورین کی محبت محسوس کرتا آیا تھا، مگر اپنے لیے کبھی بھی تعریفی جملے نہیں سنے تھے۔ ابھی وہ پہلے جھٹکے سے ہی نہیں سنبھلا تھا کہ حورین نے شانزل کے رخسار چومے۔ خدایا حور، یہ تم ہی ہو نا؟ حورین کھلکھلائی اور اس کے سینے پر سر رکھ لیا۔ شانزل ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی رخصتی کو 1 سال ہو گیا تھا، مگر اب بھی حورین شرمائی سی رہتی تھی۔ رفاقتوں کے لمحوں میں وہ سمٹ کر شانزل میں پناہ ڈھونڈتی تھی۔ اسے پتا تھا وہ اس سے محبت کرتی ہے، مگر وہ اب بھی اس سے شرماتی تھی۔ اگر کچھ سیکنڈ اسے یک ٹک دیکھنے لگتا تو پزل ہو جاتی۔ اسے سوچوں کے بھنور سے حورین کی آواز سے نکالا، شان؟ جی جانے شان۔ حورین نے سر اٹھا کر دیکھا۔ آپ دنیا کے بیسٹ ہسبینڈ ہیں۔ شانزل نے دل تھام لیا۔ کچھ تو خیال کرو حور، میرا نازک سا دل ایک ساتھ اتنے جھٹکے برداشت نہیں کر پائے گا۔ ایویں یہ دل میرا ہے، بلکہ آپ پورے کے پورے میرے ہیں۔ شانزل نے بغور اس کے جھلملاتے چہرے کو دیکھا اور بے اختیار بہت ملائمت سے اس کے ہونٹ چومے تھے۔ پہلی مرتبہ حورین جھجک کر پیچھے نہیں ہٹی تھی، بلکہ جھکا کر فرار نہیں چاہی، کترا کر موضوع تبدیل نہیں کیا، بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بہت محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ میرے لیے کیا ہیں میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی۔ آپ میرے لیے سب کچھ ہیں۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، وہ کہہ کر کھلکھلائی اور پھر شانزل کے دونوں رخسار چومے اور کہا، I love you the most۔ شانزل کی روح اندر تک شاد ہو گئی۔ محبوب سے اظہار محبت سننا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا، مگر شانزل ابراہیم بہت خوش نصیب تھا۔ حورین نے رخصتی کے دوسرے دن شانزل سے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے نعمت ہے، مگر اظہار محبت نہیں کیا تھا۔ اینڈ آئی عشق یو دا موسٹ، شانزل نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ اسی اثنا میں اذان ہونے لگی۔ چلو میں نماز پڑھ آؤں، پھر اس کا ثبوت بھی دوں گا۔ اس کی زومینی بات پر حورین کے گال گلابی ہوئے۔ جلدی سیٹو، میرا ایمان خراب کر رہی ہو تم۔ آپ کتنے بے شرم ہیں شان۔ میری بے شرمیاں تو تم پچھلے 1 سال سے دیکھ رہی ہو۔ جانے شان، نماز پڑھ کے آنے دو پھر۔ اچھا جائیں نا، باقی کی باتیں آ کر کریے گا۔ حورین نے فوراً اس کی بات کاٹ کر کہا، خیر آ کر تو میں بات کرنے کا ارادہ بالکل نہیں رکھتا۔ حورین نے اسے گھور کر دیکھا، مگر زیادہ دیر نہ دیکھ سکی اور گردن جھکا کر مسکرا دی۔ اذان کی آواز پر شہزر بھی کچن کی طرف بڑھا۔ حیا آؤ نماز پڑھ لیں۔ جی۔ وہ اٹھنے ہی لگی کہ آنیہ صاحبہ بول پڑی، پھتو۔ اس نے اپنی زبان میں پھپھو کو پھتو بنا دیا اور اپنی باہیں پھیلا دی تاکہ وہ اسے بھی اٹھا لے۔ اشر اور ہانیہ چونک گئے۔ لو جی، بچے عموماً پہلے امی ابو کہتے ہیں، انہیں دیکھو پہلا لفظ بولا بھی تو کیا پتھو۔ ہانیہ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، 1 گھنٹے میں اس نے ہماری بچی کو قابو کر لیا ہے۔ اشر نے پھر حیا کو سلگایا۔ یہ میری بیٹی ہے، سمجھے، میرا پیارا بچہ، کہہ کر ہی آنیہ کے گال چومے اور باہر نکل گئی۔
آج سبھی نے شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے۔ حیا کی واپسی پر خوشی منائی تھی۔ شاہزر نے سلام پھیرا تو دیکھا حیا دعا مانگتے مانگتے جائے نماز پر ہی سو گئی تھی۔ شاہزر نے ایک گہری سانس خارج کی۔ حیا کو دیکھ کر کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا تھا کہ اچھلتی کودتی و ویلا مچاتی حیا کے سینے میں کتنے غم تھے۔ تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ میں ہر قدم، کہیں عرش ہے کہیں ظہور ہے۔ شاہزر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا مگر، تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ اس نے احتیاط سے حیا کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ اس وقت اسے لگا اس کے اعصاب جواب۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کے سینے میں جو غم کا سمندر موجزن ہے، حیا کے غم اس میں چند قطرے ہی اضافہ کریں گے، مگر وہ خود اپنے سینے میں غم کی سونامیاں لیے پھر رہی تھی، جس سے شاہزر کی دل کی دنیا میں ایک بار پھر طوفان اٹھا تھا۔ غم بہت بھاری ہوتے ہیں، اتنے بھاری کہ ان کے بوجھ تلے انسان دب جاتا ہے۔ حیا کے جملے اس کی سماعت میں ہتھوڑے کی مانند برس رہے تھے۔ ایک بوجھ سا سینے پر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آزمائشیں، اس کے غم۔ اس نے ہاتھ پھیلا کر اپنی ہتھیلیوں کو غور سے دیکھا۔ کیا کوئی سکون کی لکیر بھی تھی ان ہتھیلیوں میں؟ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ بے چینی ہی بے چینی تھی۔ تبھی کسی نے اس کی پشت پر پیشانی ٹکائی اور اس کے جلتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا۔ تھک گئے ہیں؟ حیا کے لہجے میں نیند کی رمق تھی۔ شاہزر نے گردن جھکا لی اور حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کچھ لمحے خاموشی کے نظر ہوئے، شاید دونوں کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ شاہزر کو محسوس ہوا وہ خواہ اپنی وجہ سے حیا کی نیند میں خلل ڈال رہا ہے۔ اسے لگا تھا وہ خود ہی لیٹ جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ بالآخر اس نے پلٹ کر حیا کو لٹا کر کمفرٹر اڑا دیا۔ اس دوران اسے دیکھنے سے مکمل گریز کیا۔ اسے پتا تھا اس کی اندرونی کیفیت آنکھوں سے جھلک رہی ہے۔ اس کا ارادہ باہر جانے کا تھا، مگر حیا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ناکام بنا دیا۔ کچھ کہا نہیں، مگر پلکوں کی ایک جنبش کا اشارہ کافی تھا۔ شاہزر نے تھکن زدہ انداز میں اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا اور آنکھیں موند لی۔ حیا نے بھی پرسکون ہو کر آنکھیں موند لی۔ دونوں ہی کو اس وقت نیند کی اشد ضرورت تھی۔ رات سبھی نے جاگ کر گزاری تھی، اس لیے سبھی دیر سے اٹھے۔ حیا جب نیچے آئی تو حورین اور ہانیہ ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ آنیہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی پلیٹ سے ڈھول بجا رہی تھی۔ اس نے حیا کو دیکھتے ہی پلیٹ چھوڑ دی اور پتھو کا نعرہ لگاتے ہوئے باہیں پھیلا دی۔ حیا نے پتھو کا بچہ کہتے ہوئے اسے گود میں اٹھا لیا۔ یہ تو تمہاری دیوانی ہو گئی ہے، حورین نے حیا کو چھیڑا۔ ہاں تو ہر کوئی حدید کی طرح بے وفا نہیں ہوتا۔ وہ حیا تھی، باتیں اسی لہجے میں لٹانے والی۔ ویسے حیا، سچ بتاؤ کل رات ایسا کیا ہوا تھا؟ یا پھر مجھے یہ پوچھنا چاہیے کہ شاہ نے ایسا کیا کیا کہ… بکو مت، حورین نے حیا کی بات کاٹی۔ حورین دبی دبی مسکان سمیت اس کے پاس والی کرسی پر بیٹھی۔ بتاؤ نا یار، مجھ سے کیا شرمانا؟ جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، حیا نے تپ کر کہا۔ حورین سنجیدہ ہوئی۔ حیا دیکھو، شاہ میرے بھائی سہی، مگر تمہیں ان سے جو بھی شکایت ہے مجھے بتا سکتی ہو۔ حیا تو جھنجھلا گئی۔ تو کان کھول کر سن لو۔ حورین شانزل ابراہیم، تمہارے بھائی شاہزر جہانزیب، جو کہ میرے شوہر کے عہدے پر فائز ہیں، انتہائی ان رومانٹک، اکڑ اور روکھے مزاج کے شوہر ہیں۔ باہر کھڑا جو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ یقیناً ساری خطائیں گنوائے گی، مگر وہ بھول گیا تھا اسے ہر الٹی بات کی امید رکھی جا سکتی تھی۔ حورین کھلکھلائی۔ شرم کرو لڑکی، تمہیں ہی شوق تھا شکایتیں سننے کا۔ اس نے سچ ہی کہا تھا، اسے اب کوئی شکایت نہیں تھی۔ اس کے لیے صرف اتنا ہی کافی تھا کہ وہ صرف اس کا ہے۔ اس کی روح کے سکون کے لیے یہ بہت تھا۔ شاہزر گلا کھنکار کر اندر داخل ہوا۔ سب ناشتہ وغیرہ میں مصروف ہو گئے۔ شاہزر اور شانزل آفس کے لیے نکلے۔ ڈور بیل کی آواز پر حیا نے دروازہ کھولا۔ سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر وہ گنگ رہ گئی۔
ابو آپ؟ سامنے زمان عبیر بھی اسے دیکھ کر چونک گئے۔ تم واپس کب آئی؟ میں؟ ہاں تم۔ آپ اندر آئیں۔ اندر آنے کے بعد انہوں نے پھر پوچھا، تم کل کہاں گئی تھی اور کب واپس آئی؟ میں کل رات 9 بجے واپس آ گئی تھی۔ جان کر پہلا سوال نظر انداز کیا۔ اپنی ذات کا تماشا کم از کم ان کے سامنے نہیں لگا سکتی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ ناہنجار۔ وہ دھارے تھے۔ ان کی دھار پر سبھی حال میں آ گئے۔ وہ جارحانہ انداز میں اشر کی طرف بڑھے۔ تم ناعقل انسان، تم بتا نہیں سکتے تھے یہ واپس آ گئی ہے؟ ہاں؟ حیا نے ناسمجھی سے دونوں کو دیکھا۔ میں کل سے لے کر اب تک خوار ہو رہا ہوں۔ رات بھر پاگلوں کی طرح پولیس کے ساتھ سڑکیں ناپ رہا ہوں۔ کل تو گھر آ کر اتنی باتیں سنا کر گئے تھے۔ تم سے یہ نہیں ہوا کہ فون کر کے بتا دو کہ یہ واپس آ گئی ہے؟ حیا ہکا بکا کھڑے سن رہی تھی۔ مجھے کیسے پتا ہوتا کہ آپ کو 24 سال بعد میری دھمکیوں کی وجہ سے بیٹی یاد آ جائے گی؟ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جا کر اپنے بیٹے کو یہ خبر کر دیں، حیا شاہزر اپنی زندگی میں خوش ہے۔ اللہ کے فضل سے اس کا شوہر اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ عاطف زمان کا منصوبہ بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے۔ حیا چونکی۔ تو کیا وہ جانتا تھا؟ کون سا منصوبہ؟ زمان عبیر نے پوچھا۔ کبھی آپ نے اپنی بیٹی سے نفرت کرنے کے علاوہ اپنے بیٹے کی تربیت پر دھیان دیا ہوتا تو یہ سوال نہ پوچھنا پڑتا۔ اپنے بیٹے سے جا کر یہ بھی کہہ دیجیے گا کہ ہر شوہر زمان عبیر جیسا درندہ نہیں ہوتا۔ کچھ شوہر شادی کے بعد بیوی کو بیوی کا درجہ بھی دیتے ہیں۔ زبان کو لگام دو اشر احمد۔ اشر ویڈیو کے بارے میں جانتا تھا۔ حیا کی سوچ کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ میری بات ختم نہیں ہوئی۔ آپ اپنے بیٹے سے جا کر یہ بھی کہیے گا کہ سارے بھائی عاطف زمان جیسے بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے نہیں ہوتے، بہن کا گھر توڑنے والے نہیں ہوتے۔ کچھ بھائی شانزل ابراہیم اور اشر احمد جیسے بھی ہوتے ہیں۔ خیر، ہماری بے خبری میں وہ اتنا آگے بڑھ گیا، مگر اب اگر دوبارہ اس نے میری بہن کا گھر توڑنے کی کوشش کی تو میں اس کا منہ توڑ دوں گا۔ سبھی ساکت کھڑے اشر کے نئے روپ کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی لون میں گاڑیوں کی آواز آئی۔ حیا نے باہر جھانکا، اطمینان سے واپس آئی۔ حور ذرا کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ حورین نے سمجھ کر سر ہلایا اور کمرے کی طرف بڑھی۔ اشر اور زمان عبیر اس دوران ایک دوسرے کو ایسے گھور رہے تھے جیسے سالم نگلنے کا ارادہ ہو۔ جیسے ہی حورین کمرے میں داخل ہوئی، حیا نے کہا، آئی ایم سوری حور۔ حورین کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے حیا نے باہر نکل کر دروازہ لاک کر دیا۔ حیا دروازہ کھولو۔ حیا کون آیا ہے باہر؟ حیا دوڑتی ہوئی ہال میں آئی۔ اشر تم فوراً شانزل بھائی اور شاہزر کو فون لگاؤ، ان سے کہو کہ باہر حیات سکندر آیا ہے۔ ہانیہ تم آنیہ کو لے کر کمرے میں جاؤ، اور خبردار جو کسی نے حور کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کہتے ہوئے وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف دوڑی۔ حیات سکندر آیا ہے سن کر سب ہی بوکھلا گئے اور فوراً ہدایت پر عمل کرنے لگے۔ کچھ سیکنڈ میں حیا واپس آتی نظر آئی، دوڑتی ہوئی دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ تم کیا پاگل پن کرنے جا رہی ہو؟ اشر برہم ہوا۔ جو میں کرنے جا رہی ہوں مجھے کرنے دو۔ حیا میری شانزل بھائی سے بات ہوئی ہے، وہ آ رہے ہیں۔ اتنے میں ڈور بیل بجی۔ یقیناً حیات سکندر ہی تھا۔ ایک دم خاموش اشر احمد، میرے پاس بحث کا وقت نہیں ہے، اور خبردار جو تم باہر آئے، کہہ کر ہی دروازے کی طرف جانے لگی تو اشر نے اس کا بازو تھام لیا۔ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اشر یہاں وہ مجھ سے بدلہ لینے نہیں آیا، حور کو اندر رہنے دینا۔ ایک مرتبہ پھر فضا میں ڈور بیل کی آواز گونجی۔ میرا ہاتھ چھوڑو اشر احمد۔ حیا گرائی تھی۔ میں نہیں چھوڑوں گا، اس نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا، اور پھر کیا تھا، حیا نے پوری قوت سے دوسرا ہاتھ گھما کر تھپڑ جھاڑ دیا اسے۔ حور کی جان خطرے میں ہے، اب اگر تم نے مجھے روکا تو حیات سکندر مجھے نقصان پہنچائے یا نہ پہنچائے میں خود کو شوٹ کر لوں گی۔ کہہ کر حیا نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑا کر دروازہ کھولا اور باہر نکل کر دروازے کو بند کر دیا۔ ایک زوردار دھکا حیات سکندر کو مارا۔ میری بات؟ اس نے حیات سکندر کی بات درمیان سے کاٹ دی۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو حیات سکندر۔ حیا نے اس کے سر پر گن تان دی۔ اب بھی فوراً چلے جاؤ، مجھے صرف حورین
اس کی بات پر حیا نے دانت پیسے۔ اپنی زبان سے میری حور کا نام مت لو۔ شہزر اور بھائی تمہارا انتظام بعد میں کریں گے۔ اگر تم نے میری حور کے بارے میں سوچا بھی تو عبرت کا نشان بنا دوں گی۔ یہ محض دھمکی نہیں ہے، میں ایسا کر بھی سکتی ہوں۔ یقین جانو مجھے اپنی جان کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ۔ حیات سکندر نے ایک گہری سانس لی اور ایک قدم آگے بڑھا۔ ایک لمحے غور سے حیا کی آنکھ میں دیکھا جہاں ضد ہلکوڑے لے رہی تھی۔ حیات سکندر نے ایک گہری سانس خارج کی اور پلٹ کر چلا گیا۔ حیا کے لیے یہ تعجب کی بات تھی کہ وہ بغیر کسی حجت کے چلا گیا۔ وہ وہیں دہلیز پر بیٹھ گئی۔ حیات سکندر سے کچھ بعید نہ تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ جب شانزل کی مرسڈیز اندر آئی تب حیا کی جان میں جان آئی۔ او بھائی، خدا کا شکر ہے آپ آ گئے۔ کیا ہوا؟ کہاں ہے حیات سکندر؟ تم باہر کیوں بیٹھی ہو؟ باہر آتے ہوئے شانزل نے جتنے سوال منہ میں آئے پوچھ لیے۔ سب ٹھیک ہے، حور اندر ہے۔ آگے کچھ بھی سنے بغیر شانزل اندر چلا گیا۔ کمرے سے حور کی آواز آ رہی تھی۔ ابھی اندر چلی آئی۔ پیچھے سے شہزر حواس باختہ سا اندر داخل ہوا۔ شانزل نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ کھولا۔ حورین تو چونک گئی۔ آپ کب آئے؟ ایک منٹ، تم نے مجھے اندر لاک کیوں کیا؟ وہ حیا کچھ جواب دیتی اس سے پہلے ہی زمان عبیر بول اٹھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب ان کی موجودگی کو فراموش کر چکے تھے۔ خیر جو بھی ہو رہا ہو، ایک بات میری کان کھول کر سن لو۔ اشر دوبارہ میرے گھر، اس کے تعلق سے انہوں نے انگلی سے حیا کی طرف اشارہ کیا۔ کوئی بھی دھمکی دینے کی کوشش مت کرنا، آئی سمجھ؟ اب اس کی شادی ہو چکی ہے، اب یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ حیا کے چہرے پر سایہ لہرایا جیسے صرف شہزر نے محسوس کیا۔ اشر استہزائیہ ہنسا۔ حیا کی ذمہ داری لینے کی آپ کی اوقات ہے کیا؟ اس نے بہت سخت بات کہہ دی تھی۔ زمان عبیر کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ وہ اسے تھپڑ مارنے کے لیے آگے بڑھے ہی تھے جب حیا درمیان میں آ گئی۔ بس کیجیے، تماشا لگانے سے کیا حاصل ہوگا؟ لیکن آپ کا بہت سخت قیمتی وقت ضائع ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے مجھے تمہیں تھپڑ لگانا چاہیے۔ مجھے تمہاری وجہ سے کل تک جو لڑکا میرے سامنے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا آج سر اٹھائے کھڑا ہے۔ صحیح کہتی ہے نائلہ، بہت ڈھیٹ اور کپٹی ہو تم۔ اب آپ حد سے گزر رہے ہیں۔ شانزل کی برداشت یہی تک تھی۔ ریلیکس بھائی، یہ سب تو مجھے پتا ہے، کوئی نئی بات کیجیے۔ پہلا فقرہ شانزل سے کہہ کر باقی کا جملہ زمان عبیر سے کہا۔ تم چپ کرو، اشر نے حیا کو ڈپٹا۔ آپ برائے مہربانی یہاں سے تشریف لے جائیں۔ وہ وہاں سے تن فن کرتے چلے گئے۔ تم یہ گن لے کر کیوں کھڑی ہو؟ حورین نے پوچھا۔ حیات سکندر کیوں آیا تھا؟ شانزل نے سوال کیا۔ واٹ؟ حیات سکندر آیا تھا؟ تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ اشر کا تو رونا ہی الگ تھا۔ تمہارے ابو کیوں آئے تھے؟ سب ایک ساتھ بول رہے تھے۔ گھر کم اور مچھلی بازار زیادہ لگ رہا تھا۔ شہزر کا ضبط جواب دے گیا۔ چپ! سب ایک دم چپ ہو گئے۔ بیٹھو سب ایک ایک کر کے صوفے پر بیٹھ گئے۔ حیات سکندر کا کیا معاملہ ہے؟ شہزر نے پوچھا تو اشر نے الف سے یہ تک ساری کہانی سنا دی۔ باقی کہانی حیا نے پوری کی۔ تم تھپڑ کھاؤ گی مجھ سے۔ تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اگر تم بھول گئی ہو تو یاد دلا دوں۔ پرسوں رات کو عزیر حیات کا چہرہ تیزاب سے جھلس گیا تھا۔ تمہیں اندازہ ہے وہ کیا کر سکتا تھا؟ اف خدا، کتنی احمق ہو تم۔ حورین کو تو حیا پر برس رہی تھی۔ لیکن اگر حیات سکندر نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو آیا ہی کیوں تھا؟ شانزل نے ذہن میں کلبلاتے سوال کو زبان دی۔ معافی مانگنے۔ شہزر کی بات سب کو ساکت کر گئی۔ کل صبح حیات سکندر آفس آیا تھا، مجھ سے بھی معافی مانگی۔ کہہ رہا تھا اظہر حیات کی حالت اس کے گناہوں کی وجہ سے ایسی ہوئی ہے۔ میں نے صرف خاموشی سے اس کی بات سنی۔ حقیقت میں مجھے اس پر بھروسہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں سیکیورٹی بڑھا دیتا ہوں، شانزل پرسوچ انداز میں کہا۔ ہانیہ، سامان باندھو، ہم ابھی نکل رہے ہیں، اشر کہہ کر اٹھا اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگا اور حیا اس کے پیچھے۔ اوئے، تمہیں بیٹھے بٹھائے کون سے کیڑے نے کاٹ لیا؟ رکو یار، وہ لوگ آدھی سیڑھیوں پر کھڑے تھے۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے حیا، اشر نے جیسے یاد دلایا۔ تم تو بچپن سے ہی مجھ سے تھپڑ کھاتے آئے ہو۔ میں بحث نہیں کروں گا، میں جا رہا ہوں۔
یا اسے روکنے کے لیے آگے بڑھی جب اس کا پیر پھسلا۔ بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ حورین دہل کر آگے بڑھی۔ شاہزر کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ تو اشر نے برق رفتاری سے اسے تھام لیا، ورنہ وہ ایک بار پھر بری طرح گرتی۔ حورین نے دل تھام لیا۔ حیا بھی ایک لمحے کے لیے ڈر گئی۔ وہیں سے ایک تھپڑ لگاؤں اس کے؟ اشر اتنی بڑی ہو گئی ہے لیکن سیڑھیاں چڑھنے کی تمیز نہیں ہے اسے۔ حورین بھنا گئی۔ حیا وہیں سیڑھیوں پر پلاٹی مار کر بیٹھ گئی۔ سب سے پہلے ڈیسائیڈ کر لو کون کس کو کتنے تھپڑ مارے گا۔ اشر، تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ آرام سے بیٹھ کر انسانوں کی طرح بات کرو۔ شانزل نے اشر کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ اس کے پاس عقل ہوگی تو عقل سے کام لے گا نا۔ حیا کی بات پر اشر کی ساری شرمندگی اڑن چھو ہو گئی۔ تم تو چپ ہی بیٹھو۔ کیوں چپ بیٹھوں؟ تم زمان ہاؤس کیوں گئے تھے؟ ہاں، کیوں وہاں پر میرا تماشا لگانے گئے تھے؟ اشر بھی وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ میں وہاں پر تمہارا تماشا لگانے نہیں گیا تھا۔ انہیں آئینہ دکھانا حد ضروری تھا تاکہ وہ اسے دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو۔ حالانکہ یہ کام تمہارا تھا، لیکن تم حیا ہو، بالکل غیر متوقع قسم سے۔ جب تمہاری حالت کی وجہ سے معلوم ہوئی تو دل چاہا کہ 2 تھپڑ تمہیں لگاؤں۔ یہ تمہارا کام تھا کہ عاطف زمان کا حشر نشر کر دو، مگر نہیں، تم تو دیوداس کی لیڈیز ورجن بن کر بیٹھ گئی۔ اوپر سے جب تم ہوش میں آئی تو تم نے شاہزر بھائی کو فون کیا، اوروں کو فون کیا، مگر مجھے نہیں کیا۔ میں پاگلوں کی طرح تمہارے گھر کے چکر لگاتا رہا، مگر تم نے نوکروں سے کہہ دیا کہ کوئی بھی آئے تو کہہ دینا کہ حیا گھر پر نہیں ہے۔ کیوں؟ تم لاوارث نہیں ہو حیا؟ کم از کم جب تک میں ہوں تب تک تو نہیں ہو۔ ہم دونوں بچپن سے ساتھ ہی، بچپن سے ایک دوسرے کا ہر راز جانتے ہیں۔ میں نے تم سے کبھی کچھ نہیں چھپایا، تو تم نے مجھ سے باتیں کیوں چھپائی؟ تم بس ایک بار مجھے آواز دیتی، کیا میں نہیں آتا؟ یہ مسئلہ بہت بہتر طریقے سے عمل کے ساتھ حل ہو سکتا تھا، مگر تم انتہا کی جذباتی ہو۔ تم مجھ سے کہہ کر تو دیکھتی، تم مجھے صرف غصہ نکالنے کے لیے بلاتی ہو۔ کیوں؟ میں تمہیں بیوقوف نظر آتا ہوں؟ اشر کی بات پر حیا نے مسکراہٹ روک کر پورے شد و مد سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جو اتنی جذباتی تقریر کر رہا تھا جھنجھلا گیا۔ دفع ہو جاؤ حیا کی بچی، لعنت ہو مجھ پر جو ہر دفعہ مار کھانے کے بعد تمہارے پاس دوبارہ آ جاتا ہوں۔ ہاں تو کیوں آئے ہو؟ نہیں آؤں گا اب، اور اگر آئے تو؟ حیا نے جیسے چیلنج کیا۔ تو مجھ سے بڑا بیوقوف اس دنیا میں کوئی نہ ہوگا، چاہے تم کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، وہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جاؤ حیا نے بھی کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی، مگر کراہ کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ اشر نے پلٹ کر دیکھا کہ وہ پیر پکڑے بیٹھی تھی۔ فوراً اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے؟ پیر دکھاؤ۔ پنجے میں تشویش تھی۔ حیا سر اٹھا کر مسکرائی اور ہانک لگائی۔ ہانیہ، ذرا دنیا کے سب سے بڑے بیوقوف کا نام تو بتاؤ۔ سب ہی ہنس پڑے۔ اشر احمد، ہانیہ نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا۔ اشر نے حیا کی شرارت سمجھ کر پہلے تو اسے گھورا، مگر پھر خود بھی ہنسنے لگا۔ تف ہے تم پر اشر احمد، خود کو ملامت کی۔ چلو بھائی، زوروں کی بھوک لگی ہے، میں کھانا آرڈر کرتا ہوں۔ شانزل کہہ کر کھانا آرڈر کرنے چلا گیا۔ دوپہر کا کھانا بہت خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ حورین کھانا کھا کر اٹھی ہی تھی کہ اسے زور کا چکر آیا۔ حیا نے گرنے سے پہلے اسے تھاما، لیکن وہ حواس کھو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں زمین بوس ہوتی، شاہزر اور شانزل ان کی طرف بڑھے۔ حور، آنکھیں کھولو حور، شانزل نے اور بے چینی سے پکارا۔ اسے دیکھ کر تو حیا بھی سفید پڑ گئی۔ میری حور، شاہزر، میری حور۔ شاہزر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تسلی دی۔ اشر، فوراً ڈاکٹر کو فون کرو۔ شانزل، تم صنم کو کمرے میں لے کر چلو۔ کمرے میں جانے کے بعد چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے حورین نے آنکھیں کھولی تو سب کی جان میں جان آئی۔ ٹھیک ہوں میں، حورین نے تسلی دینی چاہی، لیکن نکاہت محسوس ہو رہی تھی۔ شانزل نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا تھا، جیسے چھوڑے گا تو وہ کہیں چلی جائے گی۔ اتنے میں اشر ڈاکٹر کے ساتھ داخل ہوا۔ آپ لوگ ذرا باہر جائیں، میں چیک کر لوں، ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ جیسے سن کر حیا کا منہ بن گیا، لیکن وہ سب کے ساتھ باہر آ گئی۔ پریشان تو سب ہی تھے، مگر جتنی دیر ڈاکٹر چیک اپ کر رہی تھی، حیا جلے پاؤں کی بلی بنے یہاں سے وہاں گھوم رہی تھی۔ آنیہ،
جو کہ اشر کی گود میں تھی، توجہ نہ ملنے پر رونے کی تیاری کرنے لگی۔ اشر اسے بہلانے لگا۔ تبھی دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر نے مانو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ سب ہی اندر داخل ہوئے۔ پریشانی کی بات نہیں ہے، شی از پریگننٹ۔ اس کنڈیشن میں ایسا ہو جاتا ہے۔ اٹس نارمل۔ ڈاکٹر نے جیسے کوئی بم پھوڑا تھا۔ شانزل کے چہرے پر طمانینت بھری جاندار مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ سبھی کے چہرے کھلے۔ حیا کو چند لمحوں بعد ہوش آیا تھا۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا، اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیسے ری ایکٹ کرے۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور حورین سے لپٹ گئی اور اپنے مخصوص انداز میں چٹا چٹ اس کے دونوں رخسار چوم لیے۔ حورین جو سب کی موجودگی کی وجہ سے نروس ہو رہی تھی، حیا کی حرکت پر مزید سرخ ہو گئی اور پھر پتہ نہیں آنیا کو کیا سوچی، اس نے ایک زوردار چیخ ماری۔ جی ہاں، آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، اس نے حیا کو کاپی کرنے کی کوشش کی تھی۔ کیونکہ وہ اس وقت اشر کی گود میں تھی، اسی لیے اس نے اشر کے گال پر حملہ کیا اور تبھی اشر بھی چیخا، کیونکہ آنیا نے اس کا رخسار چوما نہیں تھا بلکہ اپنے نئے نئے نکلے 4 دانتوں سے کاٹا تھا۔ اب آنیا تو تھی ہی بچی، اس نے اپنی سمجھ کے حساب سے حیا کو کاپی کیا تھا، مگر یہ اشر کو کافی بھاری پڑا تھا۔ اشر کی حالت اور آنیا کی شرارت پر سب کہکے لگانے لگے تھے۔ اوہ خدایا، یہ تو دوسری حیا ہے، شانزل نے کہا تو اشر چونک گیا۔ نہ کریں بھائی، ایک برداشت نہیں ہوتی۔ اوف ہانیہ، اسے حیا سے دور رکھو، مجال ہے جو اس نے ہماری کاپی کی ہو۔ حیا چڑ گئی۔ تم سے تو میں بعد میں نپٹوں گی۔ حورین کی طرف متوجہ ہوئی۔ اوہ حور، میں بہت خوش ہوں۔ میں بیبی کی ساری شاپنگ کروں گی، اس کا کمرہ، اس کے کپڑے سب میں ریڈی کروں گی اور میں اس کے ساتھ کھیلوں گی بھی اور اس کو اسکول بھی میں ہی لے کر جاؤں گی۔ وہ بے حد ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی۔ لگے ہاتھوں بیبی کی شادی میں کون سا ہال بک کرنا ہے یہ بھی ڈیسائیڈ کر لو۔ اشر نے ٹکر لگائی تو وہ جھینپ گئی۔ پھر بولی وہ تو میں کر ہی لوں گی، مگر پہلے وہ ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ مجھے پہلے ڈو اینڈ ڈونٹس کی لسٹ بنوا دیں اور حور کے لیے ڈائٹ چارٹ بھی بتا دیں۔ چلو ہانیہ اٹھو۔ ہیں، مجھے کیوں ساتھ لے جا رہی ہیں آپ؟ اف، مجھے اب کہاں پڑھنا لکھنا آتا ہے۔ اٹھو، کتنی دیر لگاؤ گی؟ حیا کی بات پر سب کے چہرے متغیر ہوئے، لیکن سب نے نارمل ری ایکٹ کیا۔ اشر، حیا، ہانیہ ڈاکٹر کے ساتھ کمرے سے باہر نکلے تو شہزر حورین کے پاس آیا۔ خوش رہا کرو میری بچی، میری ساری دعائیں تمہارے لیے ہیں، خدا تمہیں ہر خوشی سے نوازے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ایک باپ کی طرح دعائیں دی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ شانزل نے گلا کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ حورین نے شرما کر پلکوں کی جھالر گرا دی۔ شانزل نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ تھینک یو حور، تھینک یو ویری مچ۔ حورین نے اس کے سینے میں منہ چھپایا۔ میں اب بیبی کا بہت خیال رکھوں گی، آئی پرومس۔ اور میں بیبی کی ممی کا بہت خیال رکھوں گا اور میں بیبی کی پاپا کا بھی بہت خیال رکھوں گی۔ شان، ایک بات پوچھوں؟ پوچھو نا میری جان۔ جب میرا مسکیریج ہوا تھا تب آپ کو مجھ پر غصہ آیا ہوگا نا کہ میں آپ کے بچے کا خیال نہیں رکھ سکی۔ شانزل نے ایک گہری سانس لی اور اس کے بال سہلائے۔ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، وہ خدا کی مرضی تھی۔ اور رہی بات غصہ ہونے کی، تو مجھے غصہ نہیں آیا تھا، بس دکھ ہوا تھا جو ہر باپ کو ہوتا ہے، لیکن اتنا ہی دکھ تمہیں بھی ہوا تھا۔ تم قصوروار نہیں ہو میری جان، دیکھنا خدا ہمیں ایک نیک اولاد سے نوازے گا۔ رات کے کھانے کے لیے شہزر کے گیسٹ آ رہے تھے۔ حیا اور ہانیہ 5 بجے سے تیاری کرنے لگی۔ دوپہر میں جو خوشخبری کی آمد ہوئی تھی، خوشی ہر ایک کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ حورین وہیں سب کے درمیان بیٹھی تھی۔ اور آج سے تم کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی، کھانا بھی ڈائٹ چارٹ کے حساب سے کھاؤ گی۔ بھائی، آج میں نے ایک لسٹ بنائی ہے، پلیز لا دیجیے گا۔ اور حور، ڈاکٹر نے تمہیں سیڑھیاں چڑھنے اترنے سے منع کیا ہے، اس لیے تمہارا سامان میں ابھی تھوڑی دیر میں نیچے شفٹ کر دوں گی۔ شانزل ٹھٹکا، مگر حیا نے بات جاری رکھی۔ اور میں بریک لگاؤ حیا، اور خبردار جو تم نے میری بیوی پر قبضہ جمانے کی کوشش کی، بلکہ حور کے ساتھ میں بھی اسی کمرے میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ حیا نے منہ بسورا۔ پہلے سن تو لیا کریں،
نہیں کر رہی آپ کی بیوی پر قبضہ، اور میں کہہ رہی تھی کہ میں حور کے پاس والے بیڈ روم میں آ جاؤں گی۔ سب نے جاندار کہکا لگایا۔ اسی طرح رات کے کھانے کا وقت بھی ہو گیا۔ شاہزر کے گیسٹ کی آمد بھی ہو گئی۔ حیا تو گیسٹ کے نام پر لڑکی کو دیکھ کر چونک گئی۔ لڑکی کیا تھی؟ نیلم پری تھی، جو شاید آسمان سے سیدھا فردوس بری میں اتری تھی۔ وہ گولڈن بالوں اور دودھ جیسی سفید رنگت کے ساتھ ماحول پر چھائی ہوئی لگ رہی تھی۔ شاہزر نے اس کا تعارف اپنی بزنس پارٹنر کے طور پر کرایا۔ اینجلینا اپنے موتی جیسے سفید دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے سب سے ملی، مگر حیا کو اس کی مسکراہٹ بہت بری لگی۔ حیا کو خود پر بہت غصہ آیا۔ کیا ضرورت تھی اسے ماسیوں والے حلیے میں گھومنے کی؟ اتنے میں کھانا بھی لگ گیا۔ وہ شاہزر جو مسکراتا کم تھا، اینجلینا کی باتوں پر بے دریغ کہکا لگا رہا تھا۔ اس کا ہر کہکا حیا کو سلگا جاتا۔ وہ اس قدر بے تکلف ہو کر شاہزر سے باتیں کر رہی تھی اور انتہا کا کم گو شاہزر بھی مسلسل بول رہا تھا۔ حیا کا بدن ایک اندیکھی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ جب بھی باتوں کے درمیان شاہزر کو اور شازی کہہ کر مخاطب کرتی، حیا کا دل چاہتا کہ اس کا منہ نوچ لے، مگر شاہزر صاحب بھی تو وارے نیارے ہوئے جا رہے تھے۔ شاہزر باتوں میں اتنا مگن تھا کہ اس کی پلیٹ میں سارا کھانا ایسے ہی پڑا رہا۔ اینجلینا کے والد برٹش تھے اور والدہ پاکستانی تھی، اس لیے وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بول لیتی تھی۔ جاتے وقت جب اس نے انتہائی سستی انگریزی میں شاہزر سے کہا، او شازی، تم کبھی اپنی وائف کو میرے گھر لے کر آؤ نا، وہ حیا کی ٹھوڑی پکڑ کر ایسے کہہ رہی تھی جیسے حیا کوئی بچی ہو۔ اس وقت حیا کا دل چاہا کہ سنگے مرمر کا بھاری بھرکم ڈائننگ ٹیبل اس کے سر پر دے مارے، مگر حیا نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور انتہائی مؤدبانہ انداز میں کہا، جی باجی، ضرور، میں اور آپ کے بھائی ضرور آئیں گے۔ شانزل نے بامشکل اپنی ہنسی روکی، مگر اشر نے اس کی بھی زحمت نہیں کی۔ وہ زوردار کہکا لگا گیا اور شانزل کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ اینجلینا نے کچھ سمجھی اور نہ سمجھی کی کیفیت میں شاہزر کی طرف دیکھا۔ شاہزر نے یس آف کورس کہہ کر بات ختم کی اور اینجلینا کو رخصت کیا۔ رات جب حیا کمرے میں آئی تو شاہزر موبائل میں محو گفتگو تھا۔ اس نے عجلت بھرے انداز میں فون رکھا اور کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ حیا نے اپنا عکس آئینے میں دیکھا۔ اس گھر کے نوکر بھی مجھ سے اچھے اچھے حلیے میں رہتے ہیں۔ حیا کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے، کم از کم اچھے کپڑے پہن سکتی تھی۔ تبھی شاہزر سر واش روم سے باہر نکالا۔ ہائی جینز پر بلو ہائی نیک ٹی شرٹ میں وہ دل چرا لینے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے جلدی جلدی بالوں میں برش پھیرا، گھڑی پہنی، جیکٹ پہنی اور پرفیوم چھڑکنے لگا۔ تبھی اس کا فون بجا۔ اس نے فون ریسیو کیا۔ یس یس آئی ایم کمنگ اینجلینا، یعنی اس سے ملنے جا رہا تھا۔ یہ ایک جملہ حیا کو دہکتے شعلوں پر دھکیل گیا۔ حیالہ جھپٹ کر اس سے موبائل چھینا اور کھڑکی سے باہر پھینک دیا اور پرفیوم کی بوتل بھی لے کر زمین پر دے ماری۔ شاہزر جب شوق سے باہر نکلا اور کہا، واٹ دا ہیل، کیا کر رہی ہو؟ حیا نے کہا، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ واٹ؟ حیا کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ حیا نے اس کی جیکٹ کی زپ کھول دی اور ہاتھوں سے بال بکھیر دیے۔ شاہزر نے اس کے دونوں ہاتھ کلائیوں سے پکڑ کر پشت سے لگا دیے، جس سے وہ اس کے انتہائی قریب ہو گئی۔ میں نے تم جیسی احمق بیوی کہیں نہیں دیکھی جو شوہر کو روکنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتی ہو۔ حیا نے اس کے جملے پر غور نہیں کیا، بس احمق سن کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس نے جھٹکے سے خود کو چھڑوایا۔ میں احمق نہیں، ہوگی آپ کی بیوی، میں بھی دیکھتی ہوں آپ اس چڑیل سے کیسے ملنے جاتے ہیں۔ حیا گرائی اور پھر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی شاہزر کی گاڑی کی چابی اٹھائی اور جھپاک سے کمرے سے باہر نکل کر دروازہ بند کر کے لاک کر دیا اور شاہزر منہ کھولے کھڑا رہ گیا۔ ہمیشہ کی طرح حیا جو دل میں آیا کر تو آئی، مگر اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اگر شاہزر مجھ سے ناراض ہو گئے تو حیا کا دل چاہا اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے۔ میں انتہائی بے وقوف، احمق، پاگل اور کور مغز ہوں۔ اف اللہ، شاہزر مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ نہیں، میں معافی مانگ لیتی ہوں۔ بس حیا، زندگی بھر معافیاں ہی مانگتی رہنا۔
کمرے کا دروازہ کھولتے وقت اس کا ہاتھ کانپا، مگر پھر اس نے خود کو ڈپٹا۔ میں ڈرپوک نہیں ہوں، میں حیا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ وہ ڈانٹیں گے ہی نا، کچا تھوڑی کھا جائیں گے۔ حیا نے دروازہ کھولا۔ وہ دروازے کے سامنے ہی ہاتھ باندھے کھڑا تھا، جیسے اسے پتا تھا کہ وہ آنے والی ہے۔ حیا سر جھکا کر کان پکڑے۔ آئی ایم سوری، مجھے آپ کے ساتھ ایسا ہی بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا، پلیز ناراض مت ہوئیے گا۔ حیا کو لگا وہ مبہم سا مسکرایا۔ شاہزر آگے بڑھا اور اس سے 2 قدم کے فاصلے پر رکا اور اس کے سامنے اپنی مضبوط ہتھیلی پھیلائی۔ حیا نے گاڑی کی چابی اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ وہ ہلکا سا جھکا۔ 15 منٹ ہیں تمہارے پاس، فوراً ریڈی ہو کر نیچے آؤ۔ حیا نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ بے فکر رہو، اینجلینا کے پاس نہیں جائیں گے، اور ہاں، نو میک اپ، نو جیولری۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، چلا گیا۔ حیا فوراً حور کے کمرے کی طرف دھوری۔ کیا ہوا حیا؟ حور پلیز مجھے کوئی ڈھنگ سا سوٹ سلیکٹ کروا دو۔ حورین مسکرائی۔ رکو، میرے پاس ایک ہے، میں لے کر آتی ہوں۔ شاہ کمرے میں ہے؟ نہیں۔ اچھا تم کمرے میں چلو، میں لے کر آتی ہوں۔ تم آؤ جلدی سے، تب تک میں شاور لے لوں۔ جب حیا شاور لے کر نکلی تو تب حورین اس کے انتظار میں تھی۔ یہ لو، یہ پہن لو۔ حورین نے اس کے سامنے لال رنگ کی نائٹی کی اور حیا کا دماغ گھوم گیا۔ اف حور، یہ واہیات نائٹی پہن کر جاؤں گی میں شاہزر کے ساتھ؟ اچھا تم باہر جا رہی ہو، مجھے لگا کہ تم۔ حورین نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ حیا کے گھورنے پر حورین نے کہا اچھا رکو۔ پھر اس نے وارڈروب میں سے زنک کلر کی ساڑی نکالی جس پر دور دور آئینے لگے ہوئے تھے جو دھمک رہے تھے۔ حور میرے پاس صرف 9 منٹ ہیں، ساڑی کیسے پہنوں؟ تم بلاؤز وغیرہ چینج کر کے آؤ، باقی میں تمہیں 2 منٹ میں ریڈی کرتی ہوں۔ اس طرح وہ صرف 15 منٹ میں شاہزر کے سامنے موجود تھی۔ بال چونکہ نم تھے اس لیے کھلے ہی رہنے دیے۔ شاہزر ڈرائیو کر رہا تھا اور حیا کو پرواہ نہیں تھی کہ وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ اس کے سکون کے لیے شاہزر کا ساتھ ہی کافی تھا۔ کچھ دیر بعد جب گاڑی رکی تو شاہزر کی آواز میں اسے سوچوں کے بھنور سے نکالا۔ وہ سوچوں میں اتنی غلطاں تھی کہ اسے گاڑی روکنے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ حیا سینڈل کار میں اتار دو۔ حیا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بھی جوتے موزے اتار رہا تھا۔ خیالی جھک کر سینڈل اتارنی چاہی، لیکن سینڈل میں بکل والی سٹرپ تھی۔ اسے یاد نہیں آیا کہ بکل کیسے اترتی ہے، اور اس ایک لمحے میں حیا کو آسمان سے زمین پر لا پٹخا۔